और रैंक पर्सन हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हैं आज के केस को और किस तरह हुकूमत नाकाम हो गई आज? देखिए, ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है और जो हुकूमत की जो लीगल टीम है, ऐसा लगता है कि उसने हुकूमत को सही तरीके से एडवाइस नहीं किया था। और मैं तो आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि पिछले साल अप्रैल के महीने में जब हमें ये पता चला कि हुकूमत जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर करने के बारे में सोच रही है, तो उस वक्त मैंने कुछ वकील वगैरह से पूछा कि ये उनका क्या ख्याल है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा जी सिवाय फैजाबाद धरना केस के तो और काजी फायज ईसा साहब के साथ नाराजगी की कोई वजह नहीं हो सकती। तो फिर मैंने एक कॉलम 15 अप्रैल 2019 को लिखा और दूसरा कॉलम 18 अप्रैल 2019 को लिखा, और उसमें ये मैंने गुजारिश की बड़े आजाना तरीके से कि काजी फायज ईसा साहब वो जज हैं जिनके साथ मेमो गेट कमीशन की इंक्वायरी में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाराज हो गई थी। और जब कोयटा में जो बम धमाके का जो इंक्वायरी कमीशन था उसकी उन्होंने रिपोर्ट दी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नाराज हो गई। और फैजाबाद धरना केस में इनसे मौजूदा हुकूमत नाराज हो रही है। तो ऐसा जज जिससे हर दौर की हुकूमत नाराज हो जाए तो वो ऐसे जज के बारे में आप ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे कि वो जज जो है वो अच्छा जज नहीं है, तो आप इस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। उसके बाद जून 2019 में मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुलाया, मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उनको भी मैंने यही कहा कि आप काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मेरा तो मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है, मेरे पास तो जजों से लड़ने का ना वक्त है ना मेरी प्रायोरिटी है, तो ये आपको किसने ऐसी बात कही है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तरदीद कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है। और थोड़े दिन के बाद ये रेफरेंस दायर हो गया, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये भी 10 जून 2019 को लिखी हुई है, प्रिंटेड है मेरे कॉलम में। और उसके बाद फिर एक अजीबोगरीब किस्म का सिलसिला शुरू हो गया और फायज ईसा साहब के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। एक जर्नलिस्ट जो है उसको खड़ा कर दिया गया उनके खिलाफ। और ये यानी कि जब अभी रेफरेंस दायर नहीं हुआ था उस वक्त ही हम सबको पता था कि ये हुकूमत जो है ये इसको गलत एडवाइस किया जा रहा है और फायज ईसा साहब जो है इनके खिलाफ ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। और फिर फरोग नसीम साहब जो है और उनके साथ जो पहले अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान साहब, फिर नए अटॉर्नी जनरल आ गए। तो नए अटॉर्नी जनरल जो है वो भी इस मामले में कन्विंस नहीं थे, ये भी मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ कि वो भी कन्विंस नहीं थे, लेकिन रेफरेंस उनकी अपॉइंटमेंट से पहले शुरू हो चुका था। इसमें एक और अहम बात यह है कि जब ये FBR में गए हुकूमत एविडेंस कलेक्ट करने, तो FBR के कुछ अफसरान जो मुतलका अफसरान थे जो केस को डील कर रहे थे, उन्होंने भी इनको यही कहा था कि आप ये रेफरेंस फाइल ना करें, ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग थे जो गलत एडवाइस करते रहे हुकूमत को, और फिर रेफरेंस चला गया और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवा दिया, और फिर काजी फायज ईसा साहब ने रेफरेंस को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ काजी फायज ईसा साहब की पोजीशन विंडिकेट नहीं हुई, ये अब सिर्फ एक फर्द की विक्ट्री नहीं है, एक जज की विक्ट्री नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है उसकी एम्बैरेसमेंट हो गई है। और उसके बारे में आप ये भी जानते हैं कि इस हुकूमत का एक जो लॉ मिनिस्टर था उसने इस केस में पेश होने के लिए हुकूमत को डिफेंड करने के लिए उसने वजारत से इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट में आगे खड़ा हो गया। उसने जज की बीवी के बारे में कुछ ऐसी बातें की जिससे जज की बीवी साहबा जो है उनको भी तकलीफ हुई। और आज जो फैसला आया है तो अब जो फरोग नसीम साहब है उनके बारे में तो अब यही PTI का वर्कर, PTI का सपोर्टर यही सोचेगा कि इसने पहले परवेज मुशर्रफ को एम्बैरस किया था, परवेज मुशर्रफ का वकील था, फिर ये इमरान खान का वकील बन गया, और आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इससे हम सबकी एम्बैरेसमेंट हो गया। देखिए ना, पहले इमरान खान साहब जो है 2007 में जब लायर्स मूवमेंट चल रही थी तो उनको बड़ी शोहरत हासिल हुई थी, और उसकी वजह ये थी कि वो अदलिया की आज़ादी के लंबरदार थे। फिर जब आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत का वक्त में जब जुडिशरी से मुहाजरा की गई तो इमरान खान साहब जुडिशरी के साथ खड़े थे।
پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں جوڈیشری سے معاذرائی کی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جب وہ خود وزیر اعظم بنے تو اب وہ اور جوڈیشری آپس میں آمنے سامنے آ گئے، اور آج پھر جوڈیشری جیت گئی اور عمران خان صاحب ہار گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو اپنی جو یہ ٹیم ہے، نہ صرف لیگل ٹیم ہے بلکہ جو پولیٹیکل ٹیم ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے اور جو اصل تحریک انصاف ہے اس کی طرف واپس جانا چاہیے، کیونکہ جو اصل تحریک انصاف ہے وہ ہے حامد خان. اب دیکھیں آج ایک عجیب و غریب نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج عمران خان ہار گیا ہے اور عمران خان کا ایک پرانا ساتھی حامد خان جیت گیا ہے. تو حامد خان جو ہے وہ اصل تحریک انصاف ہے. عمران خان کو اصل تحریک انصاف کی طرف واپس جانا چاہیے. یہ فروغ نسیم تو تحریک انصاف ہے ہی نہیں ہے جس نے آج ان کو امبیرس کرا دیا. بالکل ٹھیک. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہے. سلیم بخاری صاحب، آج حکومت کی اس ناکامی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پوری کی پوری حکومت اور عمران خان صاحب کے پاس they have no face، کیونکہ شہزاد اکبر جیسے لوگ، فروغ نسیم جیسے لوگ، انہوں نے جو مشورے دیے اس کا نتیجہ نکل گیا ہے کہ آج حکومت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے. میرے خیال سے حامد میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے علماء فکریہ ہے کہ وہ اپنی اصل طریقے انصاف کو ڈھونڈنے کا ہے. وہ فروغ نسیم اینڈ شہزاد اکبر جیسے لوگوں میں جو فصلی بٹیرے ہیں ان میں نہیں ہے. تو میرے خیال سے آج کا یہ فیصلہ جو ہے اس نے دو چیزیں طے کر دی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سپیریئر جوڈیشری کے جج کے خلاف جب آپ کوئی ریفرنس داخل کریں تو اس میں فیکٹس اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ وہ پھر ریفرنس جو ہے وہ سپرسیڈ کرے باقی ہر چیز کو. اور دوسرا میں یہ طے کیا ہے کہ اگر آپ وقتی مفاد کی خاطر، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گلزار صاحب کے بعد چیف جسٹس بننا تھا، اس کو روکنے کے لیے آپ نے بدنیتی پر مبنی ریفرنس جو ہے دائر کیا تھا. اس کی بھی وجہ وہ دو فیصلے تھے، ایک وہ فیض آباد کرنے کا اور دوسرا وہ حدیبیہ پیپرز مل کا. ان دو فیصلوں کی وجہ سے حکومت نے سمجھا کہ اگر یہ چیف جسٹس بن گئے تو ان کے لیے تو زندگی عذاب ہو جائے گی. اس بدنیتی پر مبنی کیا جانے والا ریفرنس جو ہے وہ آج جو ہے خارج کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کی پوری عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے، چاہے وہ احتساب سے متعلق ہے چاہے وہ لا سے متعلق ہے، ان کو تبدیل کر دینا چاہیے، کیونکہ ان سے اب عمران خان صاحب کو کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. یہ پبلک میں بالکل ثابت ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ نااہل ہیں، یہ ناقابل اعتبار ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کا خارج ہوتا ہے ہماری جوڈیشری کی تاریخ میں ایک اچھی مثال جو ہے وہ قائم ہوئی ہے آج. بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ رہے گا سینئر تجزیہ کار نسیم زینا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، انہیں بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. نسیم زینا صاحب، آج کا کیس جو ہے وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ چکا ہے، ریفرنس کو خارج کر دیا گیا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اسے؟ جی، میرا خیال ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے وہ یقیناً اس کیس میں اسٹیبلش کی گئی ہے. یہ شروع ہی دن سے یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اگر اندر خانے حکومت کے لوگوں کی آپ باتیں سنیں تو شروع میں یہ سوال اٹھا تھا پریزیڈنٹ کو جب یہ ریفرنس دائر کرنا تھا اس وقت بھی سوال اٹھے تھے اندر پریزیڈنسی کے کتنا یہ ویلڈ ہے، کیا پروف ہے، کیا ایویڈنس ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ریفرنس تھا دیکھیں نا، اس کی جو بنیاد قانون پر تھی ہی نہیں، کیونکہ بڑا ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ یہ چیز تھی کہ ان کی جو ان کی اہلیت تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ان کی سورس آف انکم تھی، نمبر 1. نمبر 2 کہ کہیں یہ لکھا ہی نہیں گیا، قانون میں ہے ہی نہیں کہ جو ججز ہیں ان کی جو بیویاں اگر انڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی جو ایسٹس ہیں وہ دیے جائیں. تو یہ بات بڑی عیاں تھی پہلے دن سے کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ بدنیتی پر نہ کہ منحصر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا قانون پر تکیہ نہیں ہو سکتا، یہ قانونی چیز نہیں تھی. لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں ہوئی تھی، ان کی کچھ ججمنٹس تھی، انہوں نے کچھ فیصلے دیے تھے، اور کوئٹہ کا اور پھر یہ جو یہاں فیض آباد کا. تو جب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہوگا ان کے خلاف، کچھ ہوگا. اور یہ پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اور یہ اس چیز پر آپ کو معلوم ہے مہینوں سے بات ہو رہی تھی کہ یہ اگر ججز سپریم کورٹ کے لا کے مطابق اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ بات اٹ ول ناٹ اسٹے ان دا کورٹ آف لا.
اور یہ کرنا فائز عیسی صاحب کا کہ اس کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک چیز گئی، اس کو ریفرنس کو پھر سپریم کورٹ نے اس میں ہیئرنگ کی، اور سپریم کورٹ نے جس طریقے سے ہیئرنگ ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے متعدد ہیئرنگز ہوئی، اور آج جو فیصلہ آیا ہے جسے سلیم بخاری صاحب کہہ رہے تھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ قانون سے ہٹ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اتنی بڑی کیمپین چلی سوشل میڈیا میں ہر جگہ، جو کہہ بھی رہا تھا کہ قانون پر بات کریں تو سوشل میڈیا میں وہاں ان کے خلاف اتنی بات چیت، اتنی گالی گلوچ ہو رہی تھی، لیکن سوال آخر میں یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کیا کریں گے۔ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے جو پریزیڈینشیل ریفرنس ہے اس کو کوش کر دیا، اور دو سوال ابھی بڑے اہم ہیں جن کے جواب دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ریفرنس، ابھی میں سن رہی تھی عرفان قادر صاحب جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ دو باتیں ہیں، یا تو غلط فہمی پر ریفرنس دائر ہوا ہے یا پھر بدنیتی پہ، تو یہ تو غلط فہمی پہ دائر ہوا تھا ریفرنس۔ اب دیکھیے نا، پریزیڈنٹ ایک ہیں وہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے خلاف، اور اگر ہم کہہ دیجیے غلط فہمی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ غلط فہمی پر چیز ہو گئی، تو ریفرنس جو غلط دائر ہوا اور یہ اتنا وقت گیا، ایک جج کی ریپوٹیشن گئی، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریفرنس جو غلط دائر کیا۔ بالکل ٹھیک۔ حامد میر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، نسیم زہرا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ حامد میر صاحب، ایک طرف جج صاحبان کا یہ کہنا کہ حکومت کی اس طرح کے کیسز بنا کر ججز صاحبان کی توہین کرنا، اور پھر آج کے بڑے کیس میں ناکامی، کس قدر دباؤ ہے حکومت پر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے نا کہ حکومت کو اب ایک میٹنگ بلانی چاہیے عمران خان صاحب کو، اور اس میں انہیں اس پر ڈسکشن کرنی چاہیے کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں پچھلے سال مئی جون میں ہمیں یہ کہہ رہے تھے جناب کہ میرے پاس تو ججز سے محاذرہ کا نہ ٹائم ہے، نہ ہی میری کوئی پریورٹی ہے، اور ایک طرح سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ ہم سن رہے تھے شہر میں مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اور پھر جب میں نے پچھلے سال اپریل میں کالم لکھ دیا کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہونے والا ہے، کہیں تو اس کی تردید نہیں آئی، ریفرنس فائل ہوا جون میں جا کے، جبکہ ہم نے اس پر وارن کرنا شروع کیا اپریل 2019 میں، اور پھر جب عمران خان صاحب نے بذات خود میرے ساتھ یہ کہا کہ میری تو کوئی پریورٹی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے ججز سے لڑنے کا، میں نے تو اکانومی ٹھیک کرنی ہے، تو ایک طرح سے وعدہ کر لیا تھا نا کہ وہ ججز کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، پھر اس کے باوجود ریفرنس دائر ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب اب میٹنگ کریں، اس میں ریویو کریں پچھلے ایک سال کی سچویشن کہ ان کی پالیسی بناتا کون ہے، ان کے فیصلے کرتا کون ہے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور اس بندے کو یاد کریں کون آدمی تھا جس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تم قاضی فائز عیسی کے خلاف ریفرنس دائر کرو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کے جو کچھ قریبی لوگ تھے، جو ان کے بہت قریب تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور عمران خان صاحب نے ان کو بھی یہ کہا کہ نہیں میں نے قاضی فائز عیسی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کرنا، لیکن پھر ریفرنس دائر ہو گیا، اور تو ظاہری بات ہے کہ پھر وزیر قانون تھے جو فروغ نسیم صاحب، وہی ذمہ دار تھے نا اس کے، اور پھر فروغ نسیم صاحب وزارت قانون سے استعفیٰ دے کے اور وکیل بن کے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور پھر کیس ہار بھی جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا، میں دوبارہ یہی عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سیاستدان ہیں، ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی سیاسی جماعت کا جو منشور ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ان کی سیاسی جماعت کا منشور جو ہے وہ آزاد عدلیہ، ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو سپورٹ کرتا ہے، تو پھر جب وہ حکومت میں آ گئے ہیں تو ان کو جوڈیشری کو مزید انڈیپینڈنس دینی چاہیے، نہ کہ جوڈیشری جو ہے اس کے پار کاٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو لوگ بھی عمران خان صاحب کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں، عمران خان صاحب ان لوگوں سے جان چھڑائیں۔ صحیح، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ حامد میر صاحب، سلیم بخاری صاحب، نسیم زہرا صاحب ہمارے ساتھ تھی، سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔